सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और ऐसे नहीं चलेगा, ईद स्पेशल प्रोग्राम्स हैं हमारे जो कि ईद के दिनों के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ईद के हवाले से मैं बात करने जा रही थी कि ईद हमारे यहाँ 3 दिन मनाई जाती है। ईद उल फितर की अगर हम बात करें तो पहला दिन ईद का होता है, हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं, मज़े के पकवान होते हैं, सवैयाँ खाते हैं मीठी मीठी। और फिर ईद का अगला दिन होता है, फिर ईद का तीसरा दिन भी होता है, भरपूर हम जोश के साथ मनाते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों से आप पूछे ना कि ईद कैसे गुजरी, कहते हैं बड़ा बोर होकर गुजरी, सो कर गुजरी। क्यों भाई, आपके यहाँ रिश्तेदार नहीं है, आपको ईद का सही मतलब नहीं पता, ईद की रूह क्या है, ईद का मीनिंग क्या है, ईद हम मनाते क्यों हैं। आप रिश्तेदारों से मिलें, दोस्त अहबाब से मिलें, जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं। क्यों ईद के दिन भी हम दिलों से नफ़रतें, कीना, बुग़्ज़, हसद, ये तमाम चीज़ें नहीं मिटा सकते हैं। आज इन तमाम चीज़ों के, तमाम सवालात के जवाब बात जानेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मैं तारुफ करवा देती हूँ आपसे, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। इसके साथ साथ हमें मौलाना इमरान काज़मी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, पहला सवाल मैं ज़रा एक लाइटर नोट पे पूछना चाहूँगी कि मैंने किसी बच्चे से पूछा, अक्सर आप लोग भी सोचते होंगे कि ईद का पहला दिन होता है, साढ़े पंजाब से कहते हैं टरू ते मरू, ईद का सेकंड डे यानी टरू कहते हैं, फिर एक मरू होता है। तो मुझे समझ नहीं आती थी इसका मतलब क्या, ये वर्ड आया कहाँ से, टरू क्या मरू क्या। मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने बड़े मज़े से मुझे समझाया कि टरू का मतलब होता है ईद टूर चली यानी जा रही है, जिनको पंजाबी समझ आती है, जा रही है। और मरू का मतलब है ईद मर चली, मुक चली, ख़त्म हो गई, अब ईद अगले साल होगी, या फिर ईद उल अज़हा होगी और फिर ईद उल फितर जो है वो अगले साल होगी। अच्छा जी, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब आपके सामने ये सवाल लेकर आऊँगी, ज़रा समझाइएगा कि जो ईद का टरू मरू, तो मैंने लाइटर नोट पर बता दिया, सीरियस तरीके से अगर इसका जवाब दिया जाए, संजीदगी से समझाया जाए किसी को, तो ईद 3 दिन क्यों मनाई जाती है, ये कोई कॉन्सेप्ट है? ये सवाल मैं पूछूंगी मौलाना इमरान काज़मी साहब आपसे, क्योंकि मुफ्ती कबीर साहब की अभी आवाज़ का कोई मसला आ रहा है, मुझे पैनल से पता चला। मौलाना इमरान काज़मी साहब आप बताइएगा, ईद 3 दिन हम क्यों मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद एक महीने के इंतज़ार के बाद, यानी इंसान अल्लाह का मेहमान होता है रमज़ान के महीने में, अपने तज़किया नफ्स करता है और अपनी मेहनत से अपने इंसानी मराहिल तय करता हुआ, मानवी मराहिल तय करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसको एक रूहानी दिली मुसर्रत होती है। तो वो 3 दिन इसलिए होते हैं कि देखिए, एक दिन वो अपने घर वालों के साथ रहेगा, फिर दूसरे दिन किसी के घर जाएगा, फिर दूसरे भी लोग उससे मिलने आते हैं, तो इसमें वक्त गुजर जाता है, क्योंकि सिले रहमी और मिलना जुलना पड़ोस में, अजीज़ों में, इसमें वक्त गुजर जाता है और ईद का वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो लिहाजा 3 दिन रखा है कि 3 दिन है, जैसे ईद उल अज़हा का भी 3 दिन है, आप जानवर कुर्बान कर सकते हैं 3 दिन तक। इसको किसी दिन मौका नहीं मिला, अगले दिन मौका मिला, तो वो इसलिए गुंजाइश रखी गई है इसमें कि ये 3 दिन तक बना सकते हैं। ठीक है जी। और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, ज़रा आप भी समझाइएगा कि 3 दिन ईद मनाने का मकसद क्या होता है, क्या हम उस मकसद को समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि ईद के जो अय्याम हैं, ये तो खालिसतन सुन्नत की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और शरई तरतीब की बुनियाद पर हम मनाते हैं। लेकिन ये बात जहन के अंदर रखनी चाहिए, और आपने अपने इंट्रो के अंदर भी सही बात कही कि ईद 3-4 चीज़ों के मजमूए का नाम है। सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह के नाम की तकबीर और सदा बुलंद करो और तुम शुक्र अदा करो। यही शुक्र अदा करना ईद उल अज़हा के मौका पर भी सूरह हज आयत नंबर 37 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा रखा है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो तमाम के तमाम वो आमाल जो ईद के दिन मसनून हैं, उन तमाम आमाल और उन तमाम अफ़आल के पीछे जो लॉजिक है, जो फ़लसफ़ा है, जो हकीकी पैगाम है, वो क्या है?
اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے ایک راستے سے جاتے تھے اور راستہ بدل کر واپس گھر میں تشریف لاتے تھے. اس کے اندر لاجک کیا تھی؟ رشتہ داروں سے ملاقات، فوت شدہ رشتہ داروں کے اہل خانہ سے ملاقات، لوگوں کی خیریت دریافت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے چٹان کے نیچے بیٹھا ہے، وہ کھیل کود کے اندر شامل نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، بچے کے قریب گئے، پوچھا بیٹا سب کھیل رہے، نئے کپڑے پہنے، تم کیوں نہیں کھیل کود کے اندر مشغول؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں یتیم بچہ ہوں، میرا والد نہیں ہے، آج اگر میرا والد ہوتا تو وہ مجھے اچھے کپڑے پہناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہاتھ کے اشارے سے روکا، تم لوگ انتظار کرو کہ میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا. وہیں سے بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس بچے کو کھانا کھلاؤ، اس کی خاطر تواضع کرو، اس کو نئے کپڑے پہناؤ. پھر یہ سب کچھ کروانے کے بعد بچے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ آج کے بعد عائشہ تمہاری ماں ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا والد بن جاؤں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کے ساتھ اس دن خوشی کا اور عید کا ٹائم اور مرحلہ اس طرح سے گزارا. آپ کے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، کمزور لوگ، ان کی صلہ رحمی کرنا، دل جوئی کرنا، ان کے پاس جانا، ان کی خاطر تواضع کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ عید کا حقیقی فلسفہ اور پیغام ہے. ایک مسلمان کو سوشل ورکر مسلمان ہونا چاہیے عید کے دن، اور اپنے پڑوس، اعزاء، اقربا، کمیونٹی، برادری، قبیلے کے افراد جو کمزور ہیں، جو خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنی چاہیے. آپ دیکھیے عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا ہے؟ گوشت غریبوں میں تقسیم کرو. عید الفطر کے موقع پر کیا ہے؟ نماز بعد میں پڑھو، پہلے گندم یا صدقہ فطر ادا کرو. کیوں شریعت نے یہ حکم دیا؟ صرف اس تاکہ معاشرے کے کمزوروں، مظلوموں اور غریب لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں کے اندر شریک کیا جائے. یہ اس کی حقیقی روح ہے اور ہمیں اس فلسفے اور پیغام پر آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے. عبدالقوی صاحب اگر ہمیں سن پا رہے ہیں، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، میں نے دوسرے جو دو ہمارے مہمان ہیں ان سے پوچھا کہ عید کا اصل مقصد ہے کیا، روح کیا ہے، ہم کیا واقف بھی ہیں یا صرف ہم عید سمجھتے ہیں کہ میٹھی سوئیاں کھا لیں، اچھے اور مہنگے کپڑے پہن لیے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ صرف عید کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچھے سے کپڑے پہن لیں، میٹھی سوئیاں کھا لیں، یا پھر اس کا مقصد کچھ اور ہے جو ہم نہیں سمجھتے؟ مفتی عبدالقوی صاحب یہ سوال میرا آپ سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی عید دو طرح سے ہے. ایک ہے معاشرتی تو عید وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، نہ ہمسائے کا حق، نہ کسی اور جناب غریب اور مسکین کا کوئی فکر اس کے مطابق. لیکن جو میں شرعی عید دیکھتا ہوں تو نبی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ ہے وہ جناب یتیم ہے، جب آپ تشریف لے کے آتے ہیں سب سے پہلے اس بچے کی طرف جاتے ہیں، عیدگاہ کا ارادہ ترک فرما دیتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، حسنین کریمین کا لباس دیتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو غسل دو. پھر اس کو لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے دیکھنا ہو کہ محمد کا بیٹا کون ہے تو اس کو دیکھ لے. معنی یہ ہے کہ شرعی جو عید ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی معاملات کے بارے میں جس قدر فکر مند ہوں، لباس کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنی زندگی کے حوالے سے فکر مند ہوں، اسی طریقے پہ اہل علاقے کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں فکر مند ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ کا وہ فرمان مبارک فرمایا عید یہ نہیں ہے کہ لمن لبس الجدید، جس نے نئے کپڑے پہن لیے سمجھو کہ عید بنا لی. لمن خاف یوم الوعید، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے. اور اللہ کے خوف کا معنی یہ ہے کہ اپنے بارے میں کم سوچنا ہے، اہل محلہ کے بارے میں، اہل علاقہ کے بارے میں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، فقراء کے بارے میں سوچنا ہے، مساکین کے بارے میں سوچنا ہے. مفتی عبدالقوی کے ہاں جو ملازم ہیں مفتی عبدالقوی کو ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ان کو عیدی پہنچی ہے نہیں پہنچی، ان کی تنخواہ ملی ہے ان کو نہیں ملی، ان کے بچوں کی کیا کیفیت ہے، ان کے بچے جو ان کے ہاں موجود ہیں کیا ان کو ان کا طرح کا لباس مل رہا ہے جس طرح کا لباس میں مفتی عبدالقوی پہن رہا ہوں. معنی یہ ہے کہ ایک معاشرتی عید ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے پاکستان کے اندر یہ عید تو یقیناً منائی جا رہی ہے کہ 1 کروڑ کی گھڑی موجود ہے، اعلیٰ ترین گاڑی کے اوپر سوار ہو کر ہم جناب عیدگاہ کی طرف پہنچ رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن رہے ہیں، لیکن یہ کوئی فکر نہیں کہ مفتی عبدالقوی کی ہمسائیگی کے اندر رہنے والے لوگوں کو یہ جو خوشی کا موقع ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں سیبوں کی عید،
کیا ان بیچاروں کے پاس دو وقت کی روٹی موجود ہے؟ کیا ان کے پاس سیویاں موجود ہیں؟ کیا ان کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ موجود ہے؟ آج کے ان حالات کے اندر اگرچہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشی طور پر جس قدر بدحالی میں معاشرے کے اندر دیکھ رہا ہوں، میری خواہش ہوگی کہ جناب اس وقت میرے ملک کے وہ افراد جن کو اللہ نے رزق حلال وسعت کے ساتھ دیا ہے، صدقہ فطر کے اندر کشمش کو بنیاد بنا کر زیادہ سے زیادہ 2400 روپے 2600 روپے اپنے گھر کے ایک دن کے بچے سے لے کر اپنے تک صدقہ کریں، خیرات کریں. اپنے ڈرائیور ہیں، اپنے ملازمین ہیں، اپنی فیکٹری کے اندر کام کرنے والی جو لوگ ہیں ان کی جانب سے اس دفعہ تو بول چینل کی برکت سے مفتی عبدالقوی کی اس خواہش پر عمل کیا جائے کہ ہر طرف جناب اس قدر پیسوں کی صدقے کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے اس قدر وسعت نظر آئے کہ پتہ چلے کہ نیا پاکستان ہے، پتہ چلے کہ ہم نے یہاں عمر لا کی نفاذ کی بات کی ہے، عمر جیسے قانون ہمیں نظر آنا چاہیے کہ عمر کے زمانے کے اندر صدقہ خیرات. ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے جی مولانا عمران کاظمی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بڑی اچھی باتیں آپ عیدوں نے کی. پہلا سوال جو میں نے پوچھا کہ عید کا مقصد کیا ہم سمجھتے ہیں. عید الفطر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے احساس کی عید ہے، یعنی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنی ہیں. جیسا ابھی آپ دونوں علامہ نے ہمارے ساتھ واقعہ سیم ایک شیئر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیم بچے کے حوالے سے. تو مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بیسیکلی نہیں سمجھ پاتے ایز اے معاشرہ جو آپ لوگوں نے نقشہ پیش کیا جو کہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، کیا ہم 10% بھی اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے پہلے رمضان کو سمجھنا ضروری ہے. رمضان ہے کیا؟ رمضان اللہ اپنا مہمان بناتا ہے لوگوں کو، اور انسان اپنے مادیت کو ختم کرتے ہوئے اور روحانیت اور معنویت کی طرف بڑھتا ہے. اب ایک انسان کے اندر ایک انسان بھی ہوتا ہے اور ایک حیوان بھی ہوتا ہے. تو حیوان کو وہ مہار کرتا ہے، مارنا نہیں چاہیے، حیوان کو مہار کرنا چاہیے، اور انسان کو آہستہ آہستہ زیادہ بہتر طور سے انسان کے اندر ہونا چاہیے. اب جب وہ ایک مہینے کی سخت مشق کے بعد اب اللہ کہتا ہے جیسے اللہ الصمد، تو اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ کی صفات انسان میں رحمان اور رحیم، یہ انسان میں کیونکہ اللہ کی روح پھونکی گئی ہے، نفخت فیہ من روحی، تو انسان کے اندر یہ صفات جھلکنی چاہیے. انسان دیکھیے کھانا نہیں کھاتا، شہوات سے دور رہتا ہے روزے کے دوران، تو اس کے اندر ایک بے نیازی پیدا ہوتی ہے. یہ بے نیازی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس سے اس کے اندر اور صفات، اعلیٰ صفات انسانی پیدا ہوتی ہیں. اب وہ کتنا کر پایا، کتنا نہیں کر پایا، شبائے قدر کے اندر بھی وہ آپ کو اس اعلیٰ درجے پہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنی محنت کرتا ہے. اب اگر کوئی کسی نے واقعی رمضان کا حق ادا کیا ہے اور اس کو سمجھا ہے اور اس کے مرحلے سے، سخت مرحلے سے گزرا ہے کامیابی سے، وہ اس کی عید ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کیا عید ہے. یہ جو غریبوں کے کام آنا، ویلفیئر کے کام، یہ اس کا ایک حصہ ہے. یہ حصہ ہے ایک اس کا کہ انسان کیونکہ رحمانیت، رحم پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، ایک ساتھ مل کے رہنا چاہتا ہے انسان، اور صلہ رحمی اور ساری اعلیٰ صفات اس کی بیدار ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ خود بخود سلوک کرتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کرے اور آخرت کے اپنے آپ کو تیار کرے کہ مجھے اصلی زندگی ابدی گزارنی ہے. اس کے لیے میرے ایک بڑا مرحلہ اللہ نے مجھے موقع دیا رمضان میں، تو میں اس کی خوشی مناتا ہوں کہ میں اللہ سے نزدیک ہو گیا، اور میں اللہ کے نزدیک آنے کے بعد اس کی خوشی منا رہا ہوں اور تمام انسانوں کو شریک کر رہا ہوں، اور ہم سب مل کے کیونکہ اسی مرحلے سے گزرے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. البتہ یہ تہوار ہمارے ہاں جو منایا جاتا ہے وہ اس طرح منایا جاتا ہے، وہ متاثر کوئی کرسمس سے، کوئی ہولی سے. خود بھی کرسمس ایسا نہیں تھا جیسے منایا جاتا ہے. ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ بس وہ اچھے نئے کپڑے پہنے، خوشی، میوزک وغیرہ، یہ وہ کھیل تماشے، اس قسم سے. یہ کوئی تعلق نہیں ہے عید کا اس سے، ان کھیل تماشوں کا. اور ہاں خوش آدمی ٹھیک ہے جی. اپنے سے مفتی مل کے محمد ہوتا ہے. زبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حکمرانوں کی عید کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں. آج میں آپ سے جاننا چاہوں گی اسلام کی روشنی میں بتائیے گا کہ یہ جو حکمران ہیں ان کی عید کیسے ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی گھر سے باہر جا کے عید کرے، ملک بھی ہمارا گھر ہوتا ہے، وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، باہر جا کے عید کرتے ہیں، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ ذرا کچھ پیغام دیں آج ان کو. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے دو طور طریقے ہوتے ہیں. ان کا جو رہن سہن کا انداز ہوتا ہے، جو ان کی وضع قطع ہوتی ہے، جو ان کا لباس ہوتا ہے،
وہ پوری کی پوری مملکت اور پوری اسٹیٹ کے باشندوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی حکمرانوں کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکمرانوں کو جب مملکت کے باشندے دیکھیں گے کہ وہ عید کے دن غریبوں کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں، اور جب وہ دیکھیں گے کہ وہ حکمران ایز اے سوشل ورکر آج ہمارے سامنے آیا، ہمارے حکمران کا حاکم ہونے کے علاوہ آج یہ چہرہ سامنے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا، وہ غریبوں کے لیے پیغام دے رہا ہے، وہ سادگی کو اختیار کر رہا ہے، وہ مسکراہٹ کے تحفوں کا تبادلہ کر رہا ہے۔ جب آج کے لوگ یہ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں گے تو اس سے ایک اچھی انوائرمنٹ پیدا ہوتی ہے، ایک میسج جاتا ہے۔ ابھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا کچھ نقشہ کھینچا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر ایک راستے سے جا رہے ہیں، دوسرے راستے سے واپس آ شکر ادا کر رہے ہیں، یتیم بچے کا خیال کر رہے ہیں، لوگوں کو صلہ رحمی کی ترغیب دے رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر میٹھی چیز کھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ سارے کا سارا منظر نامہ ہمیں سیرت طیبہ سے مل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر دو جہاں ہیں، جہاں نبی آخر الزماں ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران بھی ہیں نا، وہ حاکم مدینہ بھی تو ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور معاشرے کے گرے پڑے طبقے کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ محبت کا، الفت کا، تحائف کا، پیار کا معاملہ کیا ہے۔ تو آج ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ کسی کی مجبوری ہو اور وہ باہر ملک چلا جائے، ٹھیک ہے، ہم کوئی زیادہ اس کے وہ کنڈیم نہیں کرتے، لیکن جو ایک روح ہے عید کی وہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ خوشیاں، اپنوں کے ساتھ، اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر۔ پوری دنیا میں رہنے والے پردیسی، نوکری پیشہ، باہر ملازمت پیشہ جتنے ہمارے وطنی ہیں وہ تو وہاں سے نکل کر کے اپنے ملک باہر چلے جاتے ہیں۔ مولانا عمران کاظمی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، سوری وقت کی کمی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکیں، آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جا سکے، میکسیمم جو جوابات ہیں وہ ناظرین تک پہنچ سکے، اس لیے میں جلدی آپ لوگوں کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، عمران کاظمی صاحب آپ سے سوال ہے کہ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، سوری ٹو سے ان کو احساس نہیں ہوتا، اپنے گھر میں وہ عید کرنا نہیں چاہتے، ملک کو اپنا گھر سمجھتے نہیں ہیں۔ اب جس طرح سندھ میں ایڈز پھیل رہا ہے، HIV ایک لا علاج مرض، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی حکمران جو خوشی سے عید منا رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کا کردار؟ دیکھیے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو تھے وہ عید منایا کرتے تھے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور جو معاشرے کے ایسے افراد جن سے کوئی نہیں ملتا، جن کا کوئی تعلقات نہیں ہوتے۔ دیکھیے، غریب آدمی کے تعلقات بہت کم ہوتے ہیں۔ غریب آدمی مولا فرماتے ہیں کہ اپنے شہر میں بھی اجنبی ہوتا ہے۔ غریب آدمی، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غریب آدمی اپنے شہر میں بھی اجنبی ہوتا ہے۔ تو مولا ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے، اپنے شہر میں بھی اجنبی ہوتا ہے، بڑی گہری بات۔ ہاں، تو اس اجنبیت ختم کرنے کے لیے اس موقع پہ مولا جاتے تھے ان کے پاس، اپنے غریب لوگوں کے پاس جن سے کوئی نہیں ملتا، جن کی شناخت نہیں ہے، جو پہچانے نہیں جاتے، یا یتیم بچے کوفے کے باہر جتنے گھر تھے، یا بیچارے غربا کے، غریبوں کے، یتیموں کے، ان کے پاس جاتے تھے۔ یا مسجد میں اگر بیٹھتے تھے تو وہی جو کی سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے کہ جن غریبوں کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ کے ایسا نہ کرے، حسرت نہ کرے۔ زیادہ مولا اتنا اچھے کھانے نہیں کھایا کرتے تھے عید کے دن۔ ہاں، شیرینی، کھجور وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سنت ہے، یہ کھانا چاہیے عید کے دن، کیونکہ حکم ہے کہ شیرین کا، کھجور وغیرہ، شیرینی جو بھی جس کو جس علاقے میں جو شیرینی رائج ہے وہ کھائے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو حکمران ہے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عوام الناس کے لیے، حکمران کے لیے تو بہت سختی ہے۔ جب تک ایک غریب آدمی، کبھی ایک مستضعف یا مریض موجود ہے، اس کا ذمہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کا فرض عائد ہوتا ہے اس کو، یا تو وہ حکمران نہ بنے، اگر وہ ذمہ داری نبھاتا ہے تو بنے، ورنہ نہ بنے وہ۔ تو یہ حکمرانوں کی عید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی زبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ٹھیک، مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنے جب لوگ مساجد میں جاتے ہیں تو سیکیورٹی کے لیے جو وہاں پہ پولیس اہلکار تعینات ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا تکبر ہوتا ہے، انا کہہ لیں کہ وہ ان کو عید نہیں ملتے، گلے نہیں ملتے۔ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ مذہب کیا کہتا ہے کہ ان کو عید ملنا چاہیے، اور یقینی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ملنا چاہیے، اور ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا بطور انسان کے جب ان کو عید ملے بغیر کچھ چلا جاتا ہے اور انہیں کی حفاظت پہ وہاں پہ وہ مامور ہوتے ہیں؟
بہت اہم سوال آپ نے کیا، اور سوشل میڈیا پر ہم نے پچھلے سالوں کے اندر یہ دیکھا کہ مختلف عبادت گاہوں مساجد کے باہر بیچارے کھڑے ہوئے پولیس کے اہلکار، گارڈ، بعض اوقات ان میں سے بعض دوسروں سے آئے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے آنکھیں ڈال کر وہ اپنی آنکھوں سے تکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ نمازی آئے، آ کر کے انہوں نے نماز کا فریضہ ادا کیا، ایک دوسرے سے گلے ملے، پیار کے، محبت کے تبادلہ خیالات کیے، پھر وہ اس کے بعد چلے گئے، لیکن وہاں پر سیکورٹی پر مامور اہلکار، وہاں پر گارڈ سے کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عید کا حقیقی رخ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کی عید اس طرح نہیں ہو سکتی۔ میں نے پہلے عرض کیا، مسلمان کی عید سوشل ورکر مسلمان کی عید ہوتی ہے، بانٹنے والی عید۔ خوشیاں بانٹیے، تحائف بانٹیے، مسکراہٹ بانٹیے، دعائیں بانٹیے، ہو سکے غریبوں کے علاقے میں راشن بانٹیے، صدقہ و خیرات تقسیم کیجئے۔ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لوگے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کم از کم یہ صدقہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ صدقہ تو ہمیں بانٹنا چاہیے، یہ خیرات تو ہم کر سکتے ہیں نا، مسکراہٹ کا تبادلہ تو کر سکتے ہیں۔ ارے کسی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لوگے تو یہ اس پر بل نہیں آ جائے گا، تمہاری کمی نہیں ہو جائے گی۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بہت پیاری بات۔ اچھا جی، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ نے دوبارہ جوائن کر لیا۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بڑی پیاری باتیں کی مولانا صاحب نے بھی اور مفتی محمد زبیر صاحب نے بھی، کہ جی ہمارا جو مذہب ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ میل بانٹ کے خوشیاں بانٹ لیں، یہ ہے عید، اور ہم پولیس گارڈز کو عید ہی نہیں مل رہے ہوتے، تکبر، انا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ مغربی ممالک پہ اکثر تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن وہاں سے ہم کچھ اچھی چیز بھی سیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے دشمن سے بھی اچھی چیز سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں احساس کا یہ عالم ہے کہ رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، دالیں اور جو لوگ گھی، یہ تمام چیزیں اشیاء خورونوش مہنگی ہو جاتی ہیں، عید پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مغربی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کی بات ابھی مولانا صاحب آپ نے بھی کی، ان کو اپنی کرسمس کا اتنا احساس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غریب کا بچہ بھی کرسمس منائے، کہ وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، 50% آف، 60% آف، یہاں پہ چیزیں 100% سے بھی بس چلے تو 200% ریٹ ڈبل کر کے ملے۔ یہ احساس ہے۔ محترمہ جو کچھ آپ فرما رہی ہیں، میں بالکل قبل کم 20 سے 22 مرتبہ میں نے دسمبر کے موقع پر یورپ کے اندر سفر کیا، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ یعنی اس بات کے اوپر دل انتہائی دکھتا ہے کہ وہاں چیزیں کرسمس کی وجہ سے اس قدر سستی ہو جاتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بیچارے 10% ہم سے لے رہے ہیں یا 15% لے رہے ہیں یا پتہ نہیں 20% لے رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنی قوم سے نا امید نہیں ہوں۔ میرے علماء کے اندر اب ان کے اندر یہ عظمت ہے کہ وہ آج کل حقوق العباد پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی الیکٹرانک میڈیا بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ علماء کی گفتگو کی وجہ سے آپ کی الیکٹرانک میڈیا کے جناب جو ان کے ساتھ تعاون ہے، اب وہ علماء جو ماہ رمضان کے اندر میں خود بھی مختلف چینل پہ رہا، مجھے خوشی ہوئی کہ جناب علماء نے حقوق العباد پہ بات کی، پیار سے بات کی، محبت کی بات کی، تجارت کے حوالے سے اہل تجارت کو متوجہ کیا کہ آپ انما الصدقات للفقراء کے تحت آپ زیادہ سے زیادہ۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں ابھی حرمین شریفین سے آیا، میرے پاکستان کا تاجر وہاں مسجد نبوی کے باہر تو صدقہ و خیرات کے حوالے سے بڑا جرأت مند ہے، لیکن اپنے پاکستان کی تجارت کے حوالے سے اگر 20%، 30%، 40%، 50% رعایت دے تو آج تک اس نعمت سے محروم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی برادری کے اوپر اس کا وزن ڈالتا ہوں، یہ کمی ہم علماء کی ہے۔ ہم نے نماز تراویح تو ان کو سمجھائی، ہم نے روزے کے حوالے سے تو اس کو فضیلت و اہمیت دی، ہم نے جناب تہجد کے حوالے سے تو 8 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں، ہم نے یہ مسائل تو بتائے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نبی رحمت کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ گھر کے اندر کھانا موجود ہے، مسکین آیا خود تناول نہیں فرمایا، پہلے مسکین کو دیا، یتیم آیا خود نہیں کھایا، یتیم کو دیا، قیدی آیا خود تناول نہیں کیا، اسیر کو دیا۔ ہم اپنے اکابر کو دیکھتے تھے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی ہے، لیکن محلے کے اندر رہنے والی جوان بچوں کے لیے
اسی طرح بوڑھوں کے لیے، یتیموں کے لیے، تمام کے لیے صدقہ ہے، خیرات ہے، اس عید کے موقع پر بھی اور اس عید کے موقع پر بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا آج کے جو پروگرام ہے، ٹھیک ہے ناظرین، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ تینوں مہمان، تینوں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت اہم سوال میں جو میں بریک سے آتے ہی پوچھوں گی کہ بے شمار لوگ جو چینل آپ چینج نہ کیجیے گا کہ عید پر قبرستان جانے کا کیا کانسیپٹ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ عید پر اگر ہم اپنے مرحوم، اگر ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں جن سے ملنا چاہیں، جن کی قبر پہ جانا چاہیں، تو ہمارے لیے، عورتوں کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ بریک کے فوراً بعد یہ سوال، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھیں ایسے نہیں چلے گا عید اسپیشل میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ مہمانوں سے دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب اور مولانا عمران کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عید کے حوالے سے بے شمار سوالات ہیں سمجھنے کی، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ دین کے بارے میں کہتی ہوں کہ ہم آخری سانس تک سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سیکھنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں پتہ تھی۔ تو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ عقل کل ہیں اور آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ آپ ہمیشہ فیل فری کہ آپ سوال پوچھیں، علماء کرام اگر آپ کو ملتے ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں، ان سے سوال پوچھیں۔ اچھا مولانا عمران کاظمی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سوال بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے کہ عید پر قبرستان جانا کیا فرض ہے، اور ساتھ ہی عورتوں کے قبرستان جانے کے حوالے سے بھی دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جیسے ہم نے کہا کہ آپ جو افراد آپ کے پاس موجود ہیں ان کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، بچوں کو خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے ہیں، تو اب آپ کی روحیں جو آپ کے جو مرحومین ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ بھی اس کی حقدار ہیں کہ آپ جائیں، ان کا صدقہ کیا ہے، ان کا خوشی کس بات میں، آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، کچھ سورے اور پڑھ دیں، کچھ ان کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کر دیں، وہ ترستے ہیں ان کی روحیں، کیونکہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو کر لیا، اب بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں وہ، تو عید پہ یاد کرنا ایک طبعی چیز ہے، اپنوں کو یاد کرتا ہے آدمی، تو وہ بھی اپنے ہیں، وہ بھی ضرورت رکھتے ہیں، تو آپ جائیں ان کی ضرورت پوری کریں۔ اچھا، رہی بات عورتوں کی، تو عورتوں کا قبرستان میں جانا مکروہ ہے، ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے، اب اگر وہاں عورتیں خواتین آ جائیں گی تو وہاں کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، ایک وجہ یہ ہے۔ پھر دوسرے، دفن وغیرہ میں جو خواتین کو نہیں لے جاتے، وہ اس لیتے ہیں کہ وہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں، بڑی حساس ہوتی ہیں، بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، اگر وہ اپنے پیارے کو دفن ہوتا ہوا دیکھیں گی تو بہت شدت سے ان کا دل مجروح ہوگا اور مدتوں وہ اس چیز کو نہیں بھلا پائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مفتی محمد زبیر صاحب آپ بھی، اور اس کے بعد کبھی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی، یہی سوال چونکہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آپ تینوں کا میں جواب چاہوں گی سوال پہ۔ مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے بھی یہی سوال۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قبرستان جانا ویسے ہی اپنی زندگی کے اندر معمول بنانا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر و ذکر حازم اللذات ہی الموت، لذتوں کو توڑ ڈالنے والی چیز کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت۔ عبرت کے لیے بھی جاؤ، کل تک یہ زندہ تھے، ہم نے ابھی رمضان گزارا، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ صفوں کے اندر کھڑے تھے، آج منو مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں، مجھے بھی کل کو جانا ہے اور ان قریب جانا ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی فانی ہے۔ تو ایک تو عبرت کے لیے جاؤ، دوسرا اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک عید کے دن اسپیسیفک جانے کا تعلق ہے تو یاد رکھیں، عید کے دن جانے کو مختص کرنا، مخصوص کرنا، سنت سمجھنا یا لازم سمجھنا یا پارٹ آف عید سمجھنا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، عورتوں کے بارے میں معاملہ یہ ہے، شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، مثلا جزا فضا نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، بہت ساری عورتیں جمع ہو کر نہ جائیں، زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، یہ ساری شرائط اگر پائی جائیں تو کبھی کبھار اگر کوئی خاتون چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر کے سنت کے مطابق دعا پڑھ لیتی ہے، ایصال ثواب کا اہتمام کر لیتی ہے، تو اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن عادت بنانا، بار بار جانا یہ درست نہیں ہے، کبھی کبھار جانے کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی عبدالقوی صاحب آپ سے بھی اسی سوال کا میں جواب جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دونوں علماء مجھ سے علم کے حوالے سے بہتر ہیں۔ حضرت کاظمی صاحب نے فرمایا کہ مکروہ ہے، میں ان کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جس بیچاری والدہ کا جوان بیٹا عید کے موقع پر تو موجود تھا، اس عید سے پہلے اللہ کے راستے میں چلا گیا، شہید ہو گیا، کسی ثانیہ کی نظر ہو گیا، خدا را جو مسائل طبعی ہیں
جو مسائل فطری ہیں ان کے بارے میں رائے دینے سے پہلے آپ تمام حالات کو مد نظر رکھا کریں۔ میرے نبی رحمت نے اس موقع پر جہاں زندہ لوگوں کو یاد کیا وہاں مردوں کو بھی یاد کیا۔ اگر میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو عید دوں، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت میں جا کے، اپنے دادا کی خدمت میں جا کے، اپنے نانا کی خدمت میں جا کے، جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے اربوں کی وراثت دی ہے، ان کی خدمت میں بھی جا کے میں سلام پیش کروں۔ حضور کا فرمان مبارک ہے اور ہمارے تمام مسالے کے لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو خوش نصیب اپنے باپ کے اور دادا کی قبر پہ آتا ہے، منظار قبر ابویہ او احدہما، یہ علماء حضرات بیٹھتے ہیں، سننے والے بھی عالم ہیں، فرمایا اس کے لیے مغفرت لکھی جاتی ہے۔ میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں۔ وہ محترمہ بھی جائے جس کو اپنے سسر کے ساتھ اور خامد کے ساتھ عقیدت ہے، اس کو قطعی طور کے اوپر اس طرح کہنا کہ یہ کراہت ہے، میں اس کی بالکل تائید نہیں کرتا۔ مستحسن ہے، مستحب ہے، میرے نبی رحمت کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب تک میرے حجرہ پاک کے اندر حضور تشریف فرما ہوتے تھے میں عید والے دن جاتی تھی، میرے بابا صدیق اکبر موجود تھے، میں خود جاتی تھی، اور فرمایا جب سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے تو میں پردے میں ہو کے جاتی تھی، جنت البقیع میں صحابیات جاتی تھی۔ یہ معاملہ ایک طبی معاملہ ہے، ایک فطری معاملہ ہے، ایک معاشرتی معاملہ ہے۔ تو معاشرتی اور طبی اور فطری مسائل کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کی جائے۔ میرے خیال سے تمام ناظرین کو بڑا کلیئرلی جواب مل گیا ہوگا اس سوال کا، ٹھیک ہے؟ تینوں علماء سے میں نے سوال پوچھا۔ اچھا جی، مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، اس کے بعد آپ لوگوں سے پیغام لینا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، کچھ 6 سے 7 منٹ ہیں، ان لوگوں کے لیے پیغام لینا چاہوں گی جو شہداء کے لواحقین ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کہ بہت سے لوگ، مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے سوال ہے، بہت سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ عید کیسے گزری؟ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا، آغاز میں، وہ کہتے ہیں جی بڑی بورنگ گزری، سو کر گزری۔ کیوں؟ کیا وہ رشتہ داروں کو ملنے نہیں گئے، دوست احباب کو ملنے نہیں گئے، جن سے ناراض تھے، ناراضی کے معاملات ختم نہیں کیے؟ اس کے بارے میں دین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال پر آنا چاہتا ہوں اور اسی پر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قبرستان جانا نہ جانا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میں اس کو اختلافی بنانا یہ بھی غلط طریقہ کار ہے۔ اعتدال کے ساتھ علمی انداز کے اندر بات کرنی چاہیے، اور ہم بھی سب کے سب ان ماؤں کا درد رکھتے ہیں جن ماؤں کے بچے چلے گئے، اور ہم نے شرائط بتا دی۔ حدیثیں 2 طرح کی ہیں، ایک حدیث میں واضح طور پر آیا لعن اللہ زوارات القبور، وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر لعنت ہو۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں اب خواتین کو وہ بھی جا سکتی ہیں۔ دونوں طرح کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو باقاعدہ آرگنائزڈ شکل میں فقہاء نے تفصیل بیان کی ہے وہ شرائط ہے، اور ان شرائط کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کوئی عورت جزا فضا نہ کرے، رونا دھونا بہت زیادہ نہ کرے، جا کر کے خلاف شریعت جملے زبان سے نہ نکالے، اللہ رب العزت کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے۔ یہ کون سا اختلافی مسئلہ ہے؟ اس لیے ہر بات کو اختلافی بھی نہیں بنانا چاہیے۔ ایک گزارش، اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پر۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا بورنگ عید، کیوں بورنگ عید گزرتی ہے؟ اس لیے گزرتی ہے ہم بانٹتے نہیں ہیں نا، ہم سوشل ورکر نہیں بنتے، ہم خوشیاں نہیں تقسیم کرتے، ہم باقاعدہ رشتہ داروں کے پاس جاتے نہیں ہیں، روٹھوں کو مناتے نہیں ہیں۔ ہمیں گلیوں میں جانا چاہیے، روٹھوں کو منانا چاہیے، سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، حقوق العباد پر آنا چاہیے، ہمیں خیرات کرنی چاہیے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں، میں پاکستان کا اچھا چہرہ بھی دکھانا چاہتا ہوں، الحمدللہ اس رمضان کے اندر سڑکوں پر افطاریاں کرائی گئی ہیں، غریبوں کے علاقوں کے اندر لوگ گئے ہیں، راشن تقسیم کیا ہے۔ یہ پاکستان کا اجلا خوبصورت چہرہ ہے۔ اب جو صدقہ و خیرات کی ٹریننگ ہم نے رمضان کے اندر حاصل کی ہے، اب ضرورت اس بات کی عزم کریں عید کے دن بھی اور عید کے بعد پورے سال ہم صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، جوڑ کی فضا، اتحاد امت، ملت اسلامیہ کو ملاپ کی فضا کو پورے پاکستان کے اندر، پورے عالم کے اندر مزید زیادہ سے زیادہ تقویت بخشتے چلے جائیں۔ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی لوگوں کے لیے خیر کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے وہ کیسے بور ہو سکتا ہے؟ وہ تو تھک جاتا ہے مریضوں کی عیادت کرتے کرتے، وہ تو تھک جاتا ہے غریبوں کے پاس جا جا کر کے، اور اسی کے اندر ذہنی سکون چھپا ہوا ہے۔ یقین جانے اگر آپ نے عید اس طرح گزاری، مریضوں کے پاس گئے، غریبوں کے پاس گئے، رشتہ داروں کے پاس گئے، رات کو سکون کی نیند آئے گی آپ کو، سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن۔ بالکل۔ اچھا جی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی مولانا عمران کاظمی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر بھی جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ دہشت گرد ملک ہیں، خاص طور پہ بھارت کے نام سے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ خیر بڑا لمبا سبجیکٹ ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو دہشت گردی کے واقعات پیش آئے،
اور بہت سے جوانوں نے, ہم فوجی جوانوں کی بات کر لیں یا جو عام شہری ہیں, سویلینز, انہوں نے جام شہادت نوش کیا, جس میں پولیس کے افسران بھی ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ان کے جو فیملی والے ہیں, جو لواحقین ہیں, یقینی طور پہ ان کے لیے ان کے بعد پہلی عید, ہمارے الفاظ شاید بہت کم ہوں گے, تو میں چاہتی ہوں اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں ان لواحقین کو. دیکھیے جو لواحقین ہیں ان کے جو نزدیکی لوگ ہیں, ایک تو رشتہ دار ہو گئے, دوسرے پڑوسی اور جاننے والے اس گاؤں کے, اس شہر کے لوگ, ان کا فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے پاس جائیں, تحفے تحائف لے کے ان کے درد دل کریں, ان کے ساتھ میں ان کے غم کو کم کریں, ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ ان کا ایک شہید جو جس نے ہمارے ملک کے لیے اتنے سارے لوگوں کے لیے جان دیے. اور ان سب سے بڑھ کے علاقے کے جو حکام ہیں اور حکمران ہیں, جو بھی اپنے اپنے علاقے ہوتے ہیں, گورنر ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وزیر ہو سکتا ہے, وہ بانٹ لے کہ ہم اس جگہ جائیں گے, ہم اس جگہ جائیں گے. نچلی سطح پہ بھی صحیح, ایک بڑا اچھا پولیس افسر ہے وہ بھی جا سکتا ہے, بڑی پیاری بات کی آپ, تو وہ جائیں ان کے گھر اور کچھ لے کے, چھوٹی سی ہی چیز جائیں, بہت معمولی صحیح تحفہ دے, لیکن ان کو کوئی چیز احساس دلائیں کہ تم نے ہمارے لیے, تمہارے والد نے کی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم اپنے والد کی کمی محسوس نہ کرو, اپنے بھائی کی کمی محسوس نہ کرو, وہ تو خیر پوری نہیں ہو سکتی کبھی بھی, لیکن کچھ درد دل, کچھ اس سے مرہم رکھا جائے گا اس کے زخم پہ, وہ خوشی اس کے چہرے پہ, مسکراہٹ آئے گی, اور یہ مسکراہٹ لانا اس کے چہرے پہ, یہ خدا کو پسند ہے, یہ دوسرے انسان کو خوش کرنا. اور ایسے مستحق کو یہاں میں بات کرتا ہوں جو احکامات میں بتا رہے ہیں, جو اس میں اختلافی معاملہ نہیں ہے, جو ہم آپ بتاتے ہیں, میرا ذاتی رائے نہیں ہے یہ, میں اسلام سے, قرآن و حدیث و اجماع و عقل سے جو ہمارے علماء نے جو کسب کیا ہے علم, اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں. میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں 1400 سال سے اب تک کا علم میں اس پہ اپنی رائے دے سکوں, میری رائے نہیں ہوتی. جو میں کہتا ہوں وہ ظاہر ہے علماء نے ہمیں بتایا ہے, بڑے بڑے مجتہدین ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں, ان کی توضیح المسائل ہیں, اس میں لکھا ہے کہ عورتوں کا جی وہ توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ قبرستان میں جانا مکروہ ہے. تو میں تو اپنی رائے اتنا بڑا نہیں ہوں کہ ان عظیم اتنے بلند پائے لوگوں کو اپنی رائے دوں. ہاں, یا تو میں اس لیول کا ہوں, اور جذباتی بات تو جذباتی بات ہوتی ہے. مولانا عمران کاظمی صاحب, آپ کا آخری پیغام کیا دے سکتا ہوں میں؟ خدا اور رسول نے جو پیغام دیا ہے, بس آپ صرف اس کو اجرا کر دیں. جتنا اسلام آپ جانتے ہیں اس کو اجرا کر دیں, جو بھی جانتے ہیں, جتنا بھی کم علم ہے آپ کے پاس اس کو اجرا کر دیں. جو بھی محبت انسانیت کے بارے میں جاتے ہیں بس اس کا اجرا کر لیں. باقی اللہ کا حدیث ہے, اس پہ قول حدیث ہے کہ اللہ آپ کو خود آگے کا راستہ دکھا دے گا. بہت پیاری بات. مفتی محمد زبیر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں, پہلے سن نہیں پا رہے تھے, آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی میں مفتی صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ اتحاد امت, پیار, یکجہتی, اور دیکھیں رمضان اور عید کے موقع پر جو احادیث سے سبق ملتا ہے, اپنے نیچے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, وہ فیکٹری, وہ کارخانہ. اسی طرح ہمارے میڈیا کے وہ دوست جن کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں, ان کے لیے تنخواہوں کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کے بچوں کی صحیح عید گزرے. اسی طرح ہمارے ماتحت جتنے افراد ہیں, چاہے نوکر ہوں, ماتحت ہوں, ملازمین ہوں, جتنے افراد کام کرنے والے ہیں, غربا ہیں, مساکین ہیں, ہم ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنیں. زمین والوں پر ہم رحم کریں, آسمان والا ہم پر رحم کرے. ٹھیک ہے جی. تمام مہمانوں کا, مفتی عبدالقوی صاحد, مفتی محمد زبیر صاحب, مولانا عمران کاظمی صاحب, تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور جانے یہ کہنا چاہوں گی کہ میٹھی عید ہے, خوشیوں کی عید ہے, خوشیاں بانٹیں. ارد گرد دیکھیے کہ اگر کوئی احساس محرومی آپ کو نظر آتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنا حصہ جتنا ڈال سکیں اس کی محرومی کو دور کرنے کے لیے, تو آپ اتنے میں خوش ہو جائیں گے, اتنے میں پرسکون ہو جائیں گے, اور جو انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتی ہے. عید کے معنی یقینی طور پہ پورے ہوتے ہیں, آپ کو خود محسوس ہوں گے. خوشیاں بانٹیے. ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.